सूरत अल-कहफ कुरान हकीम में 18 नंबर की सूरत है, 18 नंबर, और ये मक्की सूरत है। इसका जोड़ा सूरह बनी इसराइल के साथ बनता है, सूरतुल इसरा, जो इससे पिछली सूरत थी 17 नंबर। यही एक मज़ामीन जो है वो दोनों के मिलते जुलते हैं, ज़ाहिर है जोड़े की शक्ल में है ये सूरतें, और इतनी परफेक्शन है कि सूरह बनी इसराइल स्टार्ट हो रही थी सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, यानी पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई रातों रात बैतुल्लाह से मस्जिद अक्सा की तरफ, और इसका आगाज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे खास के ऊपर ये किताब नाजिल की। वहां पर सुबहान अल्लाह से आगाज हुआ और बंदे खास मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां अल्हम्दुलिल्लाह से आगाज हुआ और बंदे खास मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरतुल कहफ के हवाले से सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। एक सहाबी थे उसैयद बिन हुज़ैर, अरबी में पढ़ेंगे तो हुदैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम, वो एक रात सूरतुल कहफ की तिलावत कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनका घोड़ा बिदकना शुरू हो गया। जब उन्होंने निगाह उठाकर देखा तो एक बहुत बड़ा सायाबान, बहुत बड़ा बादल वो बिल्कुल उनके करीब आ चुका था, जिसकी वजह से वो घोड़ा बिदक रहा था और करीब था कि वो उनके बच्चे को नुकसान पहुंचाता जो पास मौजूद था। फिर उन्होंने तिलावत रोक दी। सुबह के वक्त रसूलुल्लाह से जिक्र किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से सकीनत थी जो नाजिल हो रही थी। एक रवायत में यह आया बुखारी मुस्लिम की, और दूसरी रवायत में आया कि वो फरिश्ते थे जो कि तुम्हारी तिलावत सुनने के लिए आए थे, सूरतुल कहफ की तिलावत। अच्छा, इससे यह भी पता चला कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को यह नहीं पता चला कि ये फरिश्ते हैं जो तिलावत सुनने आए हैं। तो हुजूर बाबे तशाही कोई नहीं, जो ये दावे करते हैं हमें हजरत खिजर मिल गए, हमें हजरत जिब्राइल मिल गए, और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, सब कुछ झूठ के ऊपर मबनी है। और दूसरा, सूरतुल कहफ की फजीलत का पता चला कि इसकी तिलावत सुनने के लिए फरिश्ते उतरे, और उस सहाबी की भी फजीलत है कि उनकी आवाज में इतनी अट्रैक्शन थी कि फरिश्ते उनकी तिलावत सुनने के लिए जमीन के बिल्कुल करीब आ गए। एक और हदीस है अल-मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद के साथ कि जो शख्स जुम्मे के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करता है तो अगले जुम्मे तक के लिए अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए एक नूर मुकर्रर कर दिया जाता है, यानी स्पेशली वो अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में, उसकी रहमत की प्रोटेक्शन में आ जाता है जो सूरतुल कहफ जुम्मे के दिन तिलावत करता है। इसीलिए जुम्मे के दिन के जो अज़कार हैं, यानी कि दुरूद शरीफ पढ़ना, ये भी एक नफली जिक्र है। इसी तरीके से फजर की पहली रकत में सूरह अलिफ लाम मीम अस-सजदा पढ़ना और दूसरी में सूरह अद-दहर पढ़ना, बुखारी मुस्लिम में आया। दुरूद शरीफ का जिक्र सुनन नबी दाऊद में आया। इसी तरीके से बुखारी मुस्लिम में आया कि जुम्मे के जो दो फर्ज हैं उनकी पहली रकत में सूरतुल आला, दूसरे में सूरतुल गाशिया। ये सारे सुन्नत अमाल है। वैसे तो कोई भी सूरत पढ़े नमाज तो हो जाएगी, लेकिन ये सुन्नत अमाल है, उन्हीं में ये वाला वजीफा भी शामिल है। फिर स्पेसिफिकली एक हदीस सही मुस्लिम में सूरतुल कहफ की पहली 10 आयात से मुतल्लिक है कि जो पहली 10 आयात हिफ्ज कर लेगा, जुबानी याद कर लेगा, तो वो दज्जाल के फितने से महफूज हो जाएगा। जामिया तिर्मिज़ी में एक हदीस है, उसमें पहली 3 आयात का जिक्र है और उसमें जिक्र है जो रोजाना उसकी तिलावत करेगा, लेकिन वो रवायत शाज़ है। ये हदीस जो है इसकी सेहत बिल्कुल ठीक है और इसमें पहली 10 आयात का जिक्र है हिफ्ज करने का। तो ज़ाहिर हिफ्ज उसी को होगी जो पढ़ेगा भी, तो कम से कम रोजाना एक दफा ये 10 आयात पढ़ लेनी चाहिए। मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस में आखिरी 10 आयात का भी जिक्र मौजूद है, लेकिन ये पहली 10 आयात वाली बात जो है ये ज्यादा मजबूत है, क्योंकि सही मुस्लिम में एक और हदीस है जो दज्जाल से मुतल्लिक एक तफसीली हदीस है। उसमें अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई भी दज्जाल को पाए अपने जमाने में और खुदा न खास्ता उसका आमना सामना हो जाए, तो वो सूरह अल-कहफ की पहली 10 आयात की तिलावत शुरू कर दे तो अल्लाह ताला उसे उस फितने से बचा लेगा। क़िराअत के अल्फाज हैं
اس کی قرات کرنی ہے. لہذا بعض لوگوں کی جانب سے سورۃ الکہف کو اس حوالے سے پیش کرنا کہ جی اس کے مضامین کی گہرائی جب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گی آپ دجال کے فتنے سے محفوظ نہیں ہوں گے، اور وہ گہرائی بھی پھر جب بیان کرنی شروع کرتے ہیں اتنے گہرے چلے جاتے ہیں کہ اتنا گہرا مواد نہ قرآن میں موجود ہوتا ہے، نہ سنت میں موجود ہوتا ہے، نہ اس کو سپورٹیو کوئی چیز موجود ہوتی ہے. ایسے ایسے عجیب و غریب رزلٹ اس میں سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. بس وہ مسلم شریف کی حدیث انہوں نے لے لی کہ جی پہلی 10 آیات فتنے سے بچنے کے لیے ہیں، اس کے بعد انہوں نے پھر وہ چابی ایسی استعمال کی کہ جو دل کیا انہوں نے تالا کھولنا شروع کر دیا، اگرچہ وہ قرآن و سنت میں موجود ہے یا نہیں ہے. بھئی سمپل سی بات ہے کہ مسلم شریف ہی کی دوسری حدیث میں آیا کہ جو دجال کو اپنے سامنے پائے تو ان 10 آیات کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ فتنے سے بچا لے گا. یہ وظیفے کے طور پر ہے، جس طرح آخری 3 سورتوں کی تلاوت آپ کو جنات سے بچا لیتی ہے، آیت الکرسی کی تلاوت آپ کو جنات کے فتنے سے محفوظ کرتی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت آپ کو جنات کے فتنوں سے محفوظ کرتی ہیں. یہ ساری حدیثیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی میں موجود ہیں. صبح شام کے اذکار میں بھی میں نے ڈالی نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ بھی ایک وظیفہ ہے تلاوت کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کا مطلب کسی کو پتا ہے یا نہیں پتا، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی باقی چیزیں اس کو پتا ہے یا نہیں پتا، جو بھی اس کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا انشاءاللہ تعالی. باقی دجال کے حوالے سے میں نے تفصیلاً مختلف مواقع کے اوپر گفتگو کی بھی ہے. جب سے یہ کنفلکٹ حماس کا اور اسرائیل کا شروع ہوا، دجال کا فتنہ لکھیں، امام محمد مہدی علیہ السلام لکھیں، حیات مسیح اور نزول مسیح لکھیں، تو میری کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی. ان میں میں نے فتنہ دجال کو تفصیل سے ذکر کیا ہے. اس سے متعلقہ جتنی احادیث ہیں بخاری مسلم میں، اور عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اس فتنے کا خاتمہ قرب قیامت میں، وہ ساری کی ساری احادیث کور کی. بلکہ سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں نے جب بنی اسرائیل کو ڈسکس کیا تھا اور ان کے 2 عروج اور 2 زوال کا ذکر کیا تھا، اور اسی کانٹیکسٹ میں جو آخری خلافت علی منہاج النبوہ آنی ہے امام محمد مہدی علیہ السلام کے ذریعے، اسے ڈسکس کرتے ہوئے میں نے کافی ساری چیزیں اس میں بیان کر دی تھی. آج اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان شارٹ یہ ہے کہ دجال ایک پرسنالٹی کا نام ہے جو کانا ہوگا. صحیح مسلم میں آیا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے لیکن دجال کانا ہوگا، اور تم اپنے رب سے ملاقات نہیں کر سکتے جب تک کہ تم مر نہ جاؤ. یعنی مرنے سے پہلے کوئی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے مرنا شرط ہے. لہذا جو بھی انسانی شکل میں آئے اور وہ دعویٰ کرے رب ہونے کا تو وہ دجال ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کانا ہے. یہ عیب ہے یعنی وہ آنکھیں تو اس کی 2 ہیں لیکن ایک آنکھ جو ہے وہ ایک ابھرا ہوا ڈھیلا ہوگا، اس میں سے وہ دیکھ نہیں سکے گا، بدصورت ہوگا. بخاری مسلم میں آیا کہ دجال کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، لیکن ایبریویشن کے اندر کاف فا را، کافر ڈائریکٹ نہیں لکھا ہوگا، حروف کی فارم میں لکھا ہوگا. یہ بھی ایک امتحان ہے تاکہ جو بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں وہ کاف سے کشف پڑھ لیں، فا سے فیض پڑھ لیں، اور را سے روحانیت پڑھ لیں. اور جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں وہ احادیث کی بنیاد پہ سمجھ لیں کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے کرتب کر رہا ہے تو یہ کوئی غوث وقت نہیں ہے، یہ دجال ہے. وہ لوگوں کو پریشان کر دے گا، بڑے بڑے لوگوں کا ایمان متزلزل کر دے گا. اس کے حکم سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوگی، زمین سبزہ اگائے گی. بھائی غریب آدمی کو کیا چاہیے؟ اس کی زمین سبزہ اگا دے، وہ خدا مان لیں گے. یعنی جو بابوں کی سٹوریوں سے متاثر لوگ ہیں، کرامت کو ہم بھی مانتے ہیں، معجزے کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جو ثابت ہو، زبانی کلامی نہیں، وہ متاثر ہو جائیں گے. اور بخاری مسلم میں آیا کہ ایک مومن کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا تو دجال ہے. وہ کہے گا میں اتنے کام کر رہا ہوں، میں سبزہ اگا رہا ہوں، میں بارش برسا رہا ہوں، مجھے رب کیوں نہیں مان لیتے؟ وہ کہے گا کہ مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو دجال ہے. یہ مخلوق کہاں پائی جاتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ نبی کی حدیث یہ ہے تو جو مرضی کر کے دکھا دے؟ وہ لوگ جو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں. وہ کہے گا کہ میں تیرے 2 ٹکڑے کروں گا اور قتل کر کے دوبارہ زندہ کروں گا. وہ قتل کر دے گا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کی لاش کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے درمیان چلے گا، پھر وہ جوڑ کے زندہ کر لے گا اور کہے گا اب تو مان لے میں نے مردوں کو زندہ کر دیا، میں بھی عبد القادر جیلانی کا بڑا بھائی ہوں آج کے دور میں. وہ بھی کہانی یہ
सच्ची बात है, लेकिन ये आजमाइश हो। मसीह दज्जाल क्यों कहा गया? दज्जल कहते हैं अरबी जुबान में धोखा देने को, बहरूपिया। दज्जाल बहरूपिया जो असल में नहीं है, असल मसाया नहीं है, जाली मसाया, मसीह दज्जाल। और असल मसीह कौन है? यस्सु मसीह, ईसा इब्ने मरियम। वो सच्चे मसीह हैं, ये झूठा मसीह होगा। सच्चे मसीह ने भी मुर्दे जिंदा किए, कुरान में आया। झूठा मसीह भी मुर्दा जिंदा करेगा, बुखारी मुस्लिम में आया। लेकिन इसकी खबर दे दी गई कि ये निशानियां, इसके बाद कोई अंधा भी हो वो भी पहचान लेगा कि ये वही दज्जाल है। लेकिन कई लोग उसके साथ अटैच हो जाएंगे। अब वो मुमिन जब दोबारा से जिंदा होगा और दज्जाल उसे कहेगा कि अब तो मान ले, वो कहेगा कि तेरे इस अमल ने मेरे ईमान में इजाफा ही किया है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि वो एक मोमिन को कत्ल करके दोबारा जिंदा करेगा और दोबारा उसके कत्ल पर कादिर नहीं होगा। अब तो मुझे दोबारा नहीं कत्ल कर सकता। और वाकई वो उसके कत्ल पे कादिर नहीं होगा। फिर वो उसे उठाकर अपनी दोज़ख में फेंक देगा। और नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो असल में जन्नत होगी, वो बंदा सीधा जन्नत में लैंड करेगा। और जो उसके साथ जन्नत होगी वो असल में जहन्नम होगी। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये उस जमाने का सबसे बेहतरीन शहीद होगा, सय्यदुश शुहदा। कलमा हक बुलंद किया ना। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस है, सय्यदुश शुहदा हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब है, या फिर वो शख्स भी सय्यदुश शुहदा है जो जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद करे यहां तक कि उसे कत्ल कर दिया जाए। इसी हदीस की वजह से हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी सय्यदुश शुहदा कहते हैं। उन्होंने भी जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद किया था। तो ये दज्जाल से मुतल्लिक अहादीस है। फिर मुस्लिम शरीफ में बड़ी तफसीली हदीस है कि मकाम में लुद के ऊपर ईसा इब्ने मरियम उसे कत्ल करेंगे नेजा मारकर। वो ईसा इब्ने मरियम की वजह से भागेगा, क्योंकि ईसा इब्ने मरियम की सांस की वजह से उसका जिस्म नमक की तरह पिघलेगा। नमक के ऊपर जरा सा भी पानी डले ना तो वो पिघलना शुरू कर देता है, जिस तरह गरमाइश में बर्फ पिघलती है। अब ये सब कुछ रूहानी तौर पर हो रहा है मामला, इस ज़हन में रखिएगा, क्योंकि दज्जाल इतना बड़ा फितना है कि उसे दुनिया की कोई तलवार, कोई बम कत्ल नहीं कर सकता। ईसा इब्ने मरियम उसे कत्ल करेंगे अल्लाह ताला की गैर मामूली ताकत की वजह से। ईसा इब्ने मरियम उतरेंगे इसलिए कि इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम के काबू दज्जाल नहीं आ रहा होगा और उसे मुकाम में लुद पर कत्ल करेंगे। अब लुद एक गांव था, आज भी मौजूद है इसराइल के अंदर, लेकिन लोगों को नहीं पता था पिछले 1400 साल से कि इस गांव का जिक्र क्यों मुस्लिम शरीफ में आया। बहरल ऑलमोस्ट 1960 में जब इसराइल ने अपना तीसरा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लुद में बनाया, उस गांव में जाके इतना बड़ा एयरपोर्ट, फिर लोगों को समझ आ गई कि ये दज्जाल की तैयारी शुरू है। शायद इसराइल को खुद भी ना पता हो, वो तो एक मसाया के इंतजार में है कि जो आके जा चुके हैं ईसा इब्ने मरियम, अब वो दज्जाल को मसाया मान लेंगे। ऐन मुमकिन है कि वो अपने किसी त्यारे के ऊपर वहां से फरार हो रहा और ईसा इब्ने मरियम उसे जाके कत्ल कर दें, उसी एयरपोर्ट पे वो पकड़ा जाए। बेचारा तो नहीं कहना चाहिए, वो मनहूस दज्जाल जो है वो अपने हवाई जहाज में भी सवार ना हो सके और ईसा इब्ने मरियम उसे कत्ल कर दे। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, ये जब आखिरी जंग होगी तो अगर किसी पत्थर के पीछे भी कोई यहूदी छुपा हुआ ना, तो पत्थर भी बोलेगा कि मेरे पीछे यहूदी है, इसे कत्ल कर दे। सवाए एक झाड़ी के, बहुत बड़ी वो झाड़ी है, ऑलमोस्ट दरख्त नुमा है, गरकद। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो यहूदियों का दरख्त है, वो पनाह देगा। वो इतनी बड़ी झाड़ी है उस इलाके में और अभी तो बहुत ज्यादा उन्होंने काश्त की है। उनको तो खैर नहीं पता कि वो इस वजह से कर रहे हैं, बहरल वो इस वजह से कर रहे हैं कि वहां पर वही झाड़ी उग सकती है, लेकिन जाहिर है कि हर चीज फिर रिलेट होती चली जाती है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो दरख्त उनको पनाह देगा, बाकी कोई दरख्त, कोई पत्थर पनाह नहीं देगा। पत्थर में से भी आवाज आएगी, ए मुस्लिम, मेरे पीछे यहूदी है, इसे कत्ल कर। ए बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया नहीं, ए मुस्लिम। और ये मैदाने जंग की बात है, ये नहीं है कि आम हालत में भी मुसलमानों ने यहूदियों को कत्ल करना है या यहूदियों ने मुसलमानों को कत्ल करना है। इसके अलावा भी कई अहादीस है, मिशकात की तीसरी जिल्द में आप वो सारी एक जगह पढ़ सकते हैं। मुस्लिम शरीफ में भी ऑलमोस्ट एंड पे जाके दज्जाल से मुतल्लिक ऑलमोस्ट 50 के करीब अहादीस हैं, वो आपको एक जगह कुर्बे क़यामत की अलामतों में मिल जाएंगी। तो इससे मुतल्लिक आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। इन शॉर्ट ये है, इसके लिए कोई मुश्किल वीडियोस, मुश्किल लेक्चर्स सुनने की जरूरत नहीं है। बस सूरतुल काफ की पहली 10 आयात याद करें, रोजाना तिलावत करें, उनका तर्जुमा भी पढ़ें, वो समझें, वो एक बेहतरीन चीज है। लेकिन उस फितने से बचने के लिए
آپ نے یہ 10 آیات تلاوت کر دی. ویسے تو فتنے کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ فتنہ سامنے آئے ہی نہ، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسا معاملہ ہو تو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے. کوئی مشکل کام نہیں، روزانہ آپ یہ 10 آیات کی تلاوت شروع کر دیں، ایک ہفتے کے اندر آپ کو یاد ہو جائے گی، کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور پھر روزانہ ایک دفعہ پڑھتے رہے تاکہ آپ کو یاد رہے، ایک وظیفے کے طور پر بھی. اور پھر قرآن کے ہر حرف کے اوپر ایک نیکی بھی ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہے. الف الگ سے ہے، لام الگ سے اور میم الگ سے. تینوں پہ 10-10 نیکیاں ہیں، 30 نیکیاں. اور الف لام میم یہ تو وہ حروف ہیں جن کا معنی بھی نہیں بتایا گیا، تب بھی اس کے اوپر نیکی ہے. تو اس کو تلاوت کرنا یہ ایک الگ سے ثواب کا کام ہے. اور دجال سے بچنے کے لیے پہلی 10 آیات کا حفظ ہونا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ ضرور حفظ کرے. سورۃ الکہف کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ دنیا پرستی کی مذمت ہے، اسی لیے اسے دجال کے ساتھ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں. ایک تو مسلم شریف کی احادیث کی وجہ سے کہ پہلی 10 آیات دجال سے بچنے کے لیے. دوسری ریزن یہ ہے کہ سورۃ الکہف کا مرکزی ٹاپک یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. دنیا کی زندگی کی جو آرائش ہے یہ آپ کو دھوکے میں مبتلا کرے گی، لیکن اس کی وجہ سے آپ نے دھوکے میں نہیں آنا، آخرت اورینٹڈ رہنا ہے. یہ ایک دجل ہے، ایک فریب ہے، اسی لیے دجال کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. سورۃ الکہف کا مرکزی ٹاپک دنیا کے فتنے کی مذمت ہے، لیکن افسوس بہت کم مسلمان ہیں جو سورۃ الکہف کے اس ٹاپک کو جانتے ہیں. دجال کی بات تو کرتے ہیں لیکن یہ دجالی فتنے کی بات ہو رہی ہے. دجال ایک پرسنالٹی بھی ہے لیکن ایک سسٹم بھی ہے جو اس پرسنالٹی کو ویلکم کہے گا، اور وہ سسٹم ایسا ہے جس نے انسانیت کے لیے بہت کچھ کیا. اس وقت ہمارے اس ہال کے اندر کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کسی بزرگ کی، کسی مولوی کی بنائی ہوئی ہو. یہ ساری اسی سسٹم کی آؤٹ پٹ ہے جس کا پازیٹیو یوز بالکل درست ہے. آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، پازیٹیو یوز بہت اچھا ہے. نیگیٹو کریں گے بہت برا ہے. ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، پازیٹیو یوز کریں بہت اچھی بات ہے، اس سے نیگیٹو یوز کریں تو جہنم میں جانے کا سبب ہے. زبان کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. پوری دنیا میں انبیاء جو انقلاب لے کر آئے اسی زبان کی برکت سے لے کے آئے، لیکن اس کا نیگیٹو یوز کرے اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے سائنس جس نے انسانیت کے لیے اس جسم کی آسائش فراہم کی ہے بہت بڑی نعمت ہے. اگر انبیاء کرام علیہ السلام نے روح کی آسائش کے لیے انسانیت کو تعلیمات دی ہیں تو جسم کی آسائش سائنٹسٹ نے ہمیں دی ہے. اس ہال میں آپ کو ایک چیز بتائیں، ویڈیو کیمرہ ہو، یہ کالر مائک ہو، ہمارے کپڑے ہو، ہماری گھڑی ہو، یہ لائٹنگ ہو، یہ قالین ہو، ایئر کنڈیشن ہو، کوئی ایک چیز بتائیں. ایون یہ جو قرآن پرنٹ ہوئے ہوئے بخاری مسلم سب سائنس کی برکات ہے. تو سائنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس کا پازیٹیو یوز. اب سائنس نے تو اپنے کرشمے لوگوں کو دکھا دیے ہیں، اور انبیاء نے جو اپنے ماننے والوں سے وعدے کیے ہیں وہ آخرت میں پورے ہونے ہیں. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر. بے شک جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. سائنس نے سب کچھ یہیں کر کے دکھا دیا آپ کو. سائنس اگر آپ کو یہ کہتی ہے نا یہاں بیٹھے ہوئے 10,000 کلومیٹر دور جو بندہ بیٹھا ہے میں آپ کے سامنے اسے لے آؤں گا تو سائنس کر کے دکھا دیتی ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے. وہ سفر جو سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان سے 4 مہینے میں طے ہوتا تھا، حج کا سفر پیدل سفر کرتے ہوئے، سائنس نے اس کو 4 گھنٹے پر لا کر دکھا دیا، اور اتنا آرام دہ کہ آپ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور نہ سفر میں لٹنے کا اندیشہ. یہ آسائش ہمارے سامنے. پھر وہاں بھی آپ مکہ مدینے میں چلے جائیں تو ہر آسائش آپ کو سائنس نے دی ہوئی ہے. ابھی وہ حاجی زندہ ہیں جن لوگوں نے نئے جوڑے الگ سے رکھے ہوتے تھے طواف کعبہ کرنے کے لیے، پاؤں جل جاتے تھے. سائنس کی برکت سے آپ نے اٹلی کا وہ ماربل نکال لیا وائٹ کلر کا، وہاں پہ ڈالا. سخت گرمیوں میں بھی وہ ماربل ٹھنڈا ہوتا ہے، آپ کو جوتی پہننے کی ضرورت ہی نہیں طواف کعبہ کرنے کے لیے. غلاف کعبہ سائنس کی برکت سے بن رہا ہے. وہاں پہ جتنی صفائی ہو رہی ہے، پانی کا نظام، ایون زمزم جو نکالا جا رہا ہے اس بڑے پیمانے کے اوپر، وہ موٹریں، وہ سارے کا سارا نظام سائنس نے دیا. پھر انٹرنیٹ کا کرشمہ، پرنٹنگ پریس کا کرشمہ، یہ اتنی چیزیں ہیں کہ اگر آپ شمار کرنا شروع کریں تو کسی حد تک یہ چیز جسٹیفائی لگتی ہے کہ سائنس نے لوگوں کا جو
یہ دماغ خراب کر دیا کہ اس دنیا کی زندگی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا، وہ جسٹیفائی ہے کافی حد تک. اگر آخرت اورینٹڈ کوئی نہ ہوا تو یہ ساری چیزیں اس کو گمراہ کر لینے کے لیے کافی ہیں. یہی دجالی سسٹم ہے کہ مادے کی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور روحانیت کی آنکھ بند ہے. دجال کی بھی ایک آنکھ ہے، سمبولک بھی ہے یہ بات، فزیکلی ایک پرسنالٹی بھی ہے اور ایک سسٹم بھی ہے. ہم سائنس کے مخالف نہیں ہیں، ہم نہیں کہتے کہ جی وہ دجال کی بائیں آنکھ جو ہے وہ یوں ہے تو دائیں والی یوں ہو جائے گی، دائیں ہے تو بائیں ہو جائے. ہم کہتے ہیں دونوں آنکھیں چاہیے. ہمیں ریویلڈ نالج بھی چاہیے، وحی کا علم بھی، اور ایکوائرڈ نالج بھی، سائنس کا علم بھی. ان دونوں کو ملا کر انسانیت کی بہتری ہوگی. روح کی غذا انبیاء پرووائڈ کرتے ہیں اور جسم کی غذا آسائش ہمیں سائنس پرووائڈ کر رہی ہے. اگر وہ جرمن سائنٹسٹ امونیا نہ ایکسٹریکٹ کرتا اور ہمیں کھاد نہ ملتی تو آج دنیا بھوک سے ہی مر جاتی. 8 سے 100 سال پہلے دنیا کی آبادی آلموسٹ 1 ارب تھی، آج 8 ارب ہو چکی ہے. اگر زمین وہی کچھ پیدا کر رہی ہوتی تو یہ 7 ارب لوگ تو بھوکے مر جاتے. آج مشینیں نہ ہوتی تو انسان ننگے پاؤں پھرتے. کتنے موچی آپ لے کر آتے جو آپ کی جوتیاں بناتے. تو یہ سائنس نے سب کچھ کر کے دکھایا آپ کو. اس لیے پھر لوگ اسی کے اندر گم ہو جاتے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. یہ دنیا کا فتنہ ہے جس میں آپ مبتلا ہو گئے. دنیا ہماری ضرورت ہے لیکن اپنے اوپر سوار نہیں کرنی. اس کو آپ مثال سے سمجھیں، کشتی نے پانی پہ ہی چلنا ہے، پانی اس کی ضرورت ہے لیکن پانی کشتی کے اندر نہیں آنا چاہیے. سائنس ہماری ضرورت ہے، دنیا کی آسائشیں ہماری ضرورت ہیں، لیکن اس کو ہم اپنے اوپر اتنا سوار نہ کریں کہ ہماری کشتی ڈوب جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے. تو اس کو بیلنس کر کے چلیں. جو مولوی بالکل دنیا کی مذمت کے اوپر بات کرتے ہیں ان کے رہن سہن میں کوئی بھی دنیا کی ایسی آسائش نہیں ہے جو انہوں نے خود چھوڑی ہوئی ہو. تو وہ تقریر کرتے ہوئے تو اچھے نہیں لگتے نا. میں اگر یہ باتیں کر رہا ہوں تو میں اچھا لگتا ہوں کہ میں نے سبسسٹنس لیول کے اوپر چیزیں حاصل کی ہیں دنیا سے، لیکن اپنی آسائش کو اس لیول پہ نہیں لے کے گیا کہ اپنی آخرت ہی برباد کر لوں. تو آپ کو یہ باتیں سننے کو ملیں گی، دجالی نظام دجالی نظام، اور 24 گھنٹے اس کا نفع حاصل کر رہے ہیں. واٹس ایپ کی شکل میں، سمارٹ فون کی شکل میں، ایئر فلائٹس کی شکل میں، ٹورز کی شکل میں، بڑی بڑی گاڑیوں کی شکل میں. کون سا فائدہ جو ان لوگوں نے حاصل نہیں کیا؟ تو یہ مکمل طور پر سائنس کی برکات کو آپ کنڈیم نہیں کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں انسانیت کو. کل یوم ہوا فی شان، ہر آنے والا دن اللہ تعالیٰ کی نئی شان لوگوں کے سامنے لے کر آ رہا ہے. آج سولر انرجی نے دنیا کی کایا کلب کرتی ہے. دنیا پریشان تھی کہ 2050 تک پیٹرول ختم ہو جائے گا زمین سے، پھر ہم کیا کریں گے؟ آج کہہ رہے ہیں نہیں جی 2050 نہیں 2030 میں ہی ختم کر دیں. سولر انرجی زیادہ بہتر ہے. پیٹرول کے یوز سے تو ہوا جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، آب و ہوا ساری برباد ہو گئی ہے، اسموگ آ گئی ہے، سب کچھ. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ انرجی دی ہے جو ختم ہی نہیں ہونی. سورج کی انرجی رینیویبل انرجی سے کہا جاتا ہے، یہ ختم نہیں ہونے والی. دوسری ہے نان رینیویبل انرجی، جو دوبارہ آپ پروڈیوس نہیں کر سکتے، جیسا کہ تیل ہے، ختم ہو جائے گا. سولر انرجی ختم نہیں ہوگی، ونڈ انرجی ختم نہیں ہوگی. اور جب یہ ختم ہوگی نا اس وقت انسانیت ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ سورج ختم ہو گیا تو دنیا ختم. غوث وقت نے دنیا نہیں سنبھالی ہوئی ہے، سورج نے سنبھالی ہوئی ہے. اور سورج کو پتا بھی نہیں کہ اس نے دنیا سنبھالی ہوئی ہے، خدا نے سنبھالی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں. سورج کی وجہ سے مخلوقات اس پلانٹ ارتھ پہ زندہ ہیں. پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، پودوں کو ہم کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، جانوروں کو ہم کھاتے ہیں. یہ پورے کا پورا سارا نظام سورج کی وجہ سے. ہواؤں کا چلنا، موسموں کا بدلنا، بادلوں کی شکل میں بارش کا ٹرانسفر ہونا، گلیشیئرز کی فارم میں برف کا وہاں پر برسنا اور پھر وہ سورج کی طبیعت سے پگھلنا، اوپر دریاؤں کا چلنا، زمین کے نیچے دریاؤں کا چلنا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو اس چیز نے لوگوں کو پھر فتنے میں مبتلا کر دیا کہ جی سائنس نے تو سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے، انبیاء تو صرف وعدے کر کے گئے ہیں. لیکن جو اس سائنس کے ذریعے خدا اورینٹڈ ہو جاتے ہیں انہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ کائنات جس نے بنائی ہے تو بنا کے چھوڑ نہیں دی. اس میں جو ہارمنی ہے وہ کلیئر کٹ اشارہ کرتی ہے، ایک مقصد کے تحت بنی ہے. اور وہ مقصد کیا ہے اسے انبیاء بتاتے ہیں. وہ اگر کلیم کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس سے نفع اٹھاؤ، یہ حدود اللہ ہیں، انہیں نہیں توڑنا، آخرت کی تیاری کرنی ہے. اس لیے سورۃ الکہف کے حوالے سے جو دجال کا فتنہ جڑا ہوا ہے وہ اس فارم میں ہے.
نہ کہ یہ ہے کہ وہ 5 ریڈ ہائفر اسرائیل نے منگوا لی اور ادھر دنیا پریشان ہوگی کہ جی وہ دجال نکلنے والا ہے. کیوں جی؟ اسرائیل نے 5 وہ سر گائے منگوا لی ہے. یعنی قرآن و حدیث کوئی نہیں پڑھتا, اسرائیل گائے منگوا لے, ان کو ٹینشن پڑ جاتی ہے دجال کہیں نکل ہی نہ آئے. قرآن و سنت کے اوپر کوئی عقیدہ نہیں ہے, جو کوئی باہر سے بات سنتے ہیں اس کے پیچھے چلنا شروع کرتے ہیں. تو یہ مرکزی ٹاپک ہے. باقی 3 انٹرسٹنگ واقعات ہیں سورۃ الکہف کے اندر, ان کی وجہ سے سورۃ الکہف عوام الناس میں مشہور ہو گئی ہے. اصل جو اس کا مرکزی ٹاپک ہے وہ ہے دنیا کے فتنے کی مذمت اور اس کا علاج, جو دجالی فتنہ ہے. وہ 3 واقعات کون سے ہیں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودیوں نے سوال پوچھے تھے 3. نمبر 1, اصحاب الکہف کون ہے اور ان کا کیا واقعہ ہے, وہ بیان ہوا. اسی کی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الکہف ہے. الکہف کہتے ہیں غار کو, کیو کو. غار والوں کا وہ قصہ ہے جو یہاں تفصیل سے بیان ہوا. وہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کلاس کے آغاز میں مکمل بیان کریں گے اور اس سے متعلقہ آیات کو کور کریں گے. دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. یہ لفظ ہے خضر, ویسے اردو میں ہم خضر بھی بول دیتے ہیں. خضر علیہ السلام کا واقعہ, اس کو صوفیاء نے اپنے حق میں استعمال کیا. اس کے اوپر میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈ ہیں, انشاءاللہ اس قرآن کلاس کے اندر بھی جب وہ واقعہ آئے گا میں تفصیل سے گفتگو کروں گا. اور تیسرا واقعہ ہے ذوالقرنین بادشاہ کا اور ان کا یاجوج اور ماجوج, 2 فساد پھیلانے والے قبیلوں کو ایک دیوار کے پیچھے قید کرنے کا. یہ 3 واقعات ہیں, یہ زیادہ مشہور ہیں, لیکن اصل چیز جو تھی وہ دجالی فتنہ, جس میں مبتلا ہو کر آپ آخرت سے روگردانی کر لیں گے, وہ اس کا مرکزی ٹاپک ہے. وہ آپ کو سٹارٹ میں ہی اندازہ ہو جائے گا, بیچ میں مثالیں بھی آئیں گی اور کنکلوژن بھی اسی کے اوپر جا کر ہوگی انشاءاللہ تعالی. پھر اس سورت کی ایک خصوصیت ہے کہ جو ہماری ٹریڈیشن ہے اسلام کی, اس کے اندر جو الفاظ سلوگنز ہم بولتے ہیں نا, وہ اس سورت کے اندر سارے آ گئے. مثلا الحمدللہ, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جب بھی کسی نعمت کا ذکر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں الحمدللہ. تو اس سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے. پھر مستقبل میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ, تو یہ ورڈ بھی اس سورت میں آئے گا انشاءاللہ. پھر کسی نعمت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور خدشہ ہوتا ہے کہ نظر نہ لگ جائے تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ, جو اللہ نے چاہا, وہ بھی سورت میں آ جائے گا. پھر شیطان کے فتنے سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ, نہیں ہے طاقت نیکیاں کرنے کی اور نہ ہمت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے, تو وہ بھی مختصر شکل میں اس میں آئے گا لا قوت الا باللہ. اس کے علاوہ قرآن حکیم کا سینٹر بھی اسی صورت میں آگے ہو جاتا ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ, یہ قرآن کا وہ ورڈ ہے جو حروف کے اعتبار سے سینٹر ہے قرآن کا, بالکل ایگزیکٹ سینٹر میں ہے یہ ورڈ. حروف کے اعتبار سے آدھا قرآن اس کے شروع میں ہے اور آدھا اس کے بعد ہے, اور سینٹر جو ورڈ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ, اور یہ بھی بالکل سینٹر میں ہو جاتا ہے. یہ لفظ جو ہے اس کا بھی اپنا سینٹر ہے, یہ قرآن حکیم کا سینٹر ہے. اسی لیے آپ کو یہ ورڈ قرآن حکیم کے اندر تھوڑا بڑی شکل میں لکھا ہوا نظر آئے گا کہ یہ سینٹر ہے قرآن حکیم کا. پھر اس میں قصہ آدم اور ابلیس کے اندر جو ایک یونیورسل ٹروتھ تھا وہ صرف قرآن میں یہیں پر آیا ہے. باقی اس کے علاوہ بھی 6 جگہ پہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے, سورۃ البقرہ میں, سورۃ الاعراف میں, سورۃ الحجر میں, سورہ صاد کے اندر, سورہ بنی اسرائیل کے اندر. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ ٹروتھ ریویل کیا کہ شیطان فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربی, وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کی نافرمانی کی. باقی 7 جگہ آپ پڑھ لیں آپ کو یوں ہی لگے گا گویا کہ وہ فرشتہ تھا اور ایسا فرشتہ جس نے نافرمانی کی. یہ ایک واحد مقام ہے قرآن حکیم میں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو قرآن حکیم کی یہ ایمبیگوٹی آپ دوری نہیں کر سکتے تھے. لہذا قرآن کا ایک صفحہ بھی نکال دیا جائے تو یہ کتاب پرفیکٹ نہیں رہے گی, اس میں بھی کوئی ایسی بات موجود ہوگی جو ہماری ہدایت کے لیے ضروری ہے. پھر اس کے اینڈ پہ جا کے وہ شورى افاق آیت آئے گی کہ اگر زمین کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھنا شروع کریں تو یہ سمندر ختم ہو جائیں گے, اس کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. بلکہ سورہ لقمان میں تو آیا کہ زمین کے سارے درخت
اگر ان کی کلمے بنا لی جائیں اور یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور 7 سمندر اور بھی اس میں شامل کر لیں، تب بھی تیرے رب کے کلمات ختم ہونے والے نہیں۔ اور پھر اس کی آخری جو 2 آیات ہیں وہ 2 قل ہیں، جو میں نے کہا تھا سورہ بنی اسرائیل کی آخری 2 آیات بھی قل کے ساتھ ہیں، اس کی بھی قل کے ساتھ ہے۔ اور جو آخری آیت ہے 110 نمبر، وہ مشہور زمانہ آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی تم فرما دو کہ انسان ہونے میں ایز اے اسپیشی میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، اسپیشی مرتبے میں تو کوئی فرشتہ بھی رسول اللہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن آپ کی نوع جو ہے، آپ کی جنس جو ہے وہ انسان تھی، تو اس کے اوپر یہ صورت مکمل ہو جاتی ہے۔ میں نے آلموسٹ کوئی 40 منٹ تو آپ کے لے لیے ہیں اسی کے اوپر، جس میں سورۃ الکہف کا ایک تعارف بلو پرنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب انشاءاللہ تعالی جب جب ہم اسے کور کریں گے تو ساتھ ساتھ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی شروع کی چند آیات کور کریں گے اور اصحاب الکہف کی جو دعا ہے اسی کے اوپر کنکلوڈ کریں گے۔ اس دعا کو بھی یاد کریں، اور میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں بتایا کہ ہماری دعوت حق کی کامیابی کا راز جہاں پر سچائی کا بیان ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حضور بار بار یہ دعا مانگنا ہے، ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر کام میں کامیابی کا راستہ تو نکال دے، تو ہمارا مرشد بن جا۔ یہ اصحاب الکہف نے دعا کی تو اللہ نے ان کے ساتھ وہ کیا جو کسی نبی کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوئے رہے تھے، اصحاب الکہف 309 سال تک قمری اعتبار سے، اور ہمارے جو شمسی سولر ایئرز ہیں ان کے اعتبار سے 300 سال تک سوئے رہے، اور وہ کوئی نبی بھی نہیں تھے، صحابی بھی نہیں تھے، تابعین بھی نہیں تھے، تبع تابعین تھے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے علیہ السلام۔ تو یہ دعا ہے، پہلی 10 آیات جب آپ سورۃ الکہف کی روزانہ پڑھیں گے تو یہ دعا بھی آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گی، کیونکہ 10ویں آیت یہی ہے۔ تو اب ہم جلدی جلدی بقیہ کہ جو آلموسٹ کوئی 15 منٹ رہ گئے ہیں اس میں ان آیات کو کور کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے خاص کے اوپر یہ کتاب یعنی قرآن حکیم نازل فرمایا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں چھوڑا، یعنی یہ اتنی واضح دعوت کے ساتھ آئی ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، جو پچھلی سورت میں آیا تھا، ہم نے اسے مقصد کے ساتھ اتارا اور یہ مقصد کے ساتھ نازل ہوئی۔ ٹیڑھ پن کوئی نہیں ہے، سٹریٹ فارورڈ باتیں ہیں، اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ سورہ النساء میں آیا کہ قرآن اگر اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر باتیں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر پہلے صفحے پر آیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو میرے بھائی اب آخری صفحے تک یہی آئے گا، آخری صفحے تک یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد نہیں آئے گا، ورنہ تو یہ اختلاف ہو جائے گا۔ قیما لینذر بأسا شدیدا، یہ ایسی عدل پر قائم رہنے والی کتاب ہے کہ جو سخت عذاب سے ڈرانے والی، عذاب کون سا؟ آخرت کا۔ ظاہر ہے نافرمانوں کے لیے آخرت کے عذاب کا ذکر اس کتاب میں موجود ہے، اور ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی آیا گیا، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب سخت آنے والا ہے، آخرت کی جواب دہی، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے، یہ ساتھ ہی آ گیا، یعنی ڈر سنانا ہے اہل ایمان کو بھی لیکن نافرمانوں کو بالخصوص کہ اپنا قبلہ درست کر لو، اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، اور یہ اہل ایمان وہ ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے، ہاں دودھ پینے والے مجنو نہیں بلکہ اعمال کرنے والے لوگ، اللہ کو ماننے والے نہیں، اللہ کی ماننے والے بھی، کو ماننا بھی ضروری ہے اور کی ماننا بھی ضروری ہے۔ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے ہے بہت ہی بڑا اجر، بہترین اجر قیامت کے دن۔ پوری قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہی ہے۔ تو اب یہ فکر آخرت کی بات ہو رہی ہے نا، یہ دجالی فتنے کے اگینسٹ دنیا کے فتنے کی آگاہی کہ آپ نے دنیا کی زندگی میں ڈوب نہیں جانا، آخرت اورینٹڈ رہنا ہے۔ دیکھ لیں اس کی جڑ شروع کی آیات میں ہی آ گئی ہے، اب مزید آگے آئے گی بات۔
माकिसीन फीही अबदा, और वो जन्नत ऐसी है जिसमें वो हमेशा हमेश रहेंगे। वयुंज़िर अल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और ये किताब डर सुनाती है बिलखुसूस उन लोगों को भी कि जिन्होंने शिर्क इस लेवल का किया कि वो कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा जना। नाऊज़ु बिल्लाह। स्पेसिफिकली ज़ाहिर है ये मुशरिकीन अरब के बारे में है, मक्की सूरत है। वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। क्रिश्चियंस के अंदर भी जो गुलूफ करने वाले थे वो बिगॉटन सन कहते थे ईसा इब्ने मरियम को, अगरचे आज के क्रिश्चियन इससे दस्तबरदार हो चुके हैं। किंग जेम्स वर्जन जो इस वक्त इंजील का पूरी दुनिया में चल रहा है, उसमें से उन्होंने बिगॉटन वर्ड जो है निकाल दिया, और अब वो वही अकीदा अपनी उस इंजील में या न्यू टेस्टामेंट में माने हुए हैं जो हमारा अकीदा है। हम मानते हैं कि अगली इल्हामी किताबों में अंबिया को, उनके मानने वालों को अल्लाह के बेटे कहा गया। ये बेटा वलद वाला नहीं है, ये वैसे ही है जिस तरह हम कहते हैं मखलूक अल्लाह का कुंबा है। जैसे एक बाप परवरिश करता है ना अपनी औलाद की, इस तरह अल्लाह अपनी मखलूक की परवरिश करता है। फिर उर्दू में तो हम यहां तक बोलते हैं जी इस साल 20 लाख फरजंदाने तौहीद ने हज अदा किया। तौहीद के फरजंद कौन से होते हैं? ये वही है अबनाउल्लाह, अल्लाह के चहीते, अल्लाह के बेटे। ये वलद की फॉर्म में नहीं है। बहरहाल खुसूसन उन लोगों को जो अल्लाह के लिए बेटा तजवीज करते हैं, डर सुनाने वाली ये किताब है। चाहे वो बुत परस्त हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो। जूस तो अब बिल्कुल इससे हट चुके हैं। उनका एक ग्रोह था किसी जमाने में जो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के लिए कोई इस किस्म का अकीदा रखता था। ज्यूस तो इस वक्त बिल्कुल उसी तौहीद के ऊपर है जो मुसलमानों वाली तौहीद है, और वो इतने अपराइट हैं इस मामले में। उनके जो रिब्बी हैं, उनकी वीडियोस अपलोड हैं। उनसे जब पूछा गया कि मुसलमान जिस खुदा की इबादत करते हैं ये खुदा कौन सा, तो वो कहते हैं ये वही खुदा है जिसकी हम इबादत करते हैं। मुसलमान भी एक खुदा के मानने वाले हैं, और वो क्रिश्चियन से हमसे ज्यादा नफरत करते हैं इस वक्त जो ज्यूज हैं। और ये ज्यूज, मैं ज़ायनिस्ट नहीं कह रहा, ज़ायनिस्ट जो है वो मुसलमानों से नफरत करते हैं। ये वो वाले ज्यूज जिन्होंने लंबी लंबी दाढ़ियां रखी हुई हैं, जुल्फे रखी हुई हैं, और वो उन्होंने हैट वो काले कलर के पहने हुए होते हैं। उनके बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं, अगर आपको ना बताया जाए तो लगता है वो अहले हदीस ही हैं। ये वो वाले ज्यूज, और वो इतनी हिकारत से क्रिश्चियंस को डील करते हैं। कहते हैं इन्होंने एक इंसान को रब मान लिया। तो लेकिन वो कुरान जिसको समझ आएगा उसी के लिए इंटरेस्ट होगा। जिसे ये पता ही नहीं है कुरान में क्या बयान हो रहा है, उसके लिए कुरान में कोई इंटरेस्ट नहीं। कारसाज अल्लाह को बना लो, वही है। और यही एक मुसलमान का यही अकीदा होना चाहिए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और कहा ऐ अल्लाह गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। यानी मैंने इन सबसे बात मनवा ली है कि मैंने अपना जो जिम्मेदाराना काम था वो पूरा किया काबे की वजह से। तो इस काबे के रब की इबादत भी करो ना, यहां बुत क्यों सजाए हुए हैं? सैयदना इकरमा इब्ने अबी जहल, अबू जहल के बेटे हैं। अबू जहल इस उम्मत का फिरौन है, और इकरमा सहाबी है। आखिरत फासिकों की और मुमिनीन की बराबर नहीं होगी। या अय्युहल मुज़म्मिल, ए चादर में लिपटने वाले रात के वक्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत, अल्लाह ताला ने फरमाया ये मुज़म्मिल आपका नाम फिर एक नामों में भी आता है, और हम मुसलमानों के यहाँ ये नाम रखा भी जाता है नबी इस्लाम के सिफाती नामों में। क़ुबिल लैला इल्ला क़लीला, रात के वक्त क़याम कीजिए, अगरचे थोड़ा ही क़याम हो लेकिन रात के वक्त उठकर क़याम करें, इन्हें कुरान के साथ। वो आगे आ भी जाएगा। निस्फ़हु, आधी रात, अविल कुस, या आधी रात से थोड़ा सा कम, औ ज़िद अलैहि, या आधी रात से थोड़ा सा ज्यादा कर ले। तो रात की डेफिनेशन आपको पता क्या है? गुरूब आफ्ताब से लेके फजर का वक्त दाखिल होने तक, जिसे आप खत्म सहरी कहते हैं। तो सर्दियों में तकरीबन 12 घंटे की रात तो बानी जाती है। तो यानी 6 घंटे के लिए आप कुरान खड़े होकर नमाज में पढ़ लिया करें, या आप 6 घंटे से थोड़ा सा कम यानी 5.5 कर लें, या थोड़ा सा बढ़ा लें यानी 7 घंटे। और आपका हाल ये है, मुसलमानों का हाल ये है, हमारा हाल ये है कि इशा की नमाज और फजर की नमाज ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 मिनट की होती है। अहले हदीस हजरात के यहाँ थोड़ा शगफ पाया जाता है कि वहां पे थोड़ी लंबी नमाज होती है। बाकी तो यकीन करें नमाज यानी जिन्होंने कहते हैं मगरू ला के नस जाते हैं, कोई शगफ ही नहीं पाया जाता। मेरे नजदीक जो अहले हदीस भी नमाज पढ़ रहे हैं, ये भी नमाज उतनी लंबाई वाली नमाज नहीं है जो अहादीस में रिपोर्ट हुई है, लेकिन बहरहाल बाकियों से बेहतर है। कुरान के साथ क़याम करना है।
لیکن وہ قرآن جس کو سمجھ آئے گا اسی کے لیے انٹرسٹ ہوگا. جسے یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا بیان ہو رہا ہے, اس کے لیے قرآن میں کوئی انٹرسٹ نہیں. او زد علیہ, یا تھوڑا سا اس میں بڑھا لیجئے. ورتل القرآن ترتیلا, اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھے. یہ یعلمون تعلمون والا قرآن نہیں, 20 منٹ میں 20 تراویحیں نہیں, ٹھہر ٹھہر. اور نبی علیہ السلام کی جو قیام اللیل تھا وہ تو پوری پوری رات کا ہوتا تھا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, بے شک ہم بہت جلد آپ پہ ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. کون سا بھاری بوجھ؟ دعوت و تبلیغ کا کام, قیام النہار. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, بے شک رات کا جو قیام ہے یہ نفس کی جو سختی ہے اس کو ختم کرتا ہے, روندتا ہے, اور رات کے وقت بات بھی بالکل درست نکلتی ہے. ایک پرسکون ماحول ہوتا ہے, کوئی اور بندہ سب کاموں سے فارغ ہو کے آیا ہوتا ہے. سر یہی وجہ ہے کہ یہ نمازیں بھی پھر جاری رکھی گئی ہیں, مغرب, عشاء اور فجر کی نماز. یعنی سارے کاموں سے آپ فارغ ہیں, اب آپ قرآن کنسنٹریشن سے سنیں. خصوصاً فجر کے بارے میں تو یعنی سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل والقرآن الفجر, فجر کی نماز قرآن کے ساتھ پڑھو. یہاں قرآن کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ, چند ایک رٹی رٹائی صورتیں ہیں, چند ایک رٹی رٹائی آیات ہیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں گے, سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھ لیں گے, اچھا 30ویں پارے سے کوئی صورتیں پڑھ لیں گے. حالانکہ قرآن, نبی علیہ السلام کی جو فجر کی نماز ہے نا جی, اگر آپ بخاری مسلم کھول کے اس کو کیلکولیٹ کریں نا تو کم از کم 40 منٹ کی آپ کی فجر کی نماز ہوتی تھی. کیونکہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ نماز شروع ہوتی تو گپ اندھیرا ہوتا تھا, اور جب ہم سلام پھیر کے فارغ ہوتے ہیں تو روشنی ہو چکی ہوتی تھی. روشنی سے مراد سورج نہیں, یعنی جو طلوع آفتاب سے پہلے روشن ہو جاتی ہو, یعنی جو حنفیوں کی فجر کا وقت ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا. اہل حدیث کے فجر کے وقت میں شروع ہوتے ہیں, اور حنفیوں کا وقت جو فجر کا یعنی وہ جس کو وہ افضل وقت سمجھتے ہیں اس وقت تک جا کے نماز ختم ہوتی. اب یہ لانا بات ہے, جب رمضان آتا ہے تو حنفی بھی اہل حدیث ہو جاتے ہیں, ہاں وہ نماز پیچھے لے آتے ہیں. 4:30 ہو رہی ہوتی ہے, یعنی اگر ابھی آپ دیکھیں پچھلے دنوں نماز کیا چل رہی تھی, 4:40 چل رہی تھی, 4:45 چل رہی تھی. جیسے ہی رمضان شروع ہوا ہے تو وہ 4:05 پہ لے آئے ہیں. کیوں؟ سحری کہا کہ لوگ مطلب سو جائیں گے, تو لوگوں کی آسانی کی خاطر وہ نماز کو پونا گھنٹہ پہلے لے آتے ہیں. پھر ان کو وہ باتیں بھول جاتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں نماز تو خوب روشنی میں پڑھنی چاہیے, اندھیرے میں پڑھنا خلاف سنت ہے, وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. حالانکہ اندھیرے میں پڑھنا ہی نبی علیہ السلام کی دائمی سنت ہے. آپ اندھیرے میں شروع کرتے تھے تو مکمل ہوتی تھی نا اس وقت تک. اگر وہ ہی ٹائم کے اوپر فجر کی نماز شروع کر رہے ہوتے تو سورج اشراق کے وقت میں جا کے آپ کی نماز ختم ہوتی. وہ تو صورتیں بھی نقل ہوئی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کون کون سی صورتیں پڑھی ہیں اور پھر کس ترتیب سے پڑھی ہیں. تو نماز بہرحال درست ہے سورج نکلنے سے تک, بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص 1 رکعت سورج نکلنے سے پہلے پڑھے اور 1 رکعت اس دوران بھی ہو جائے, اس کی بھی نماز درست ہے. نماز درست ہونا اور چیز ہے, لیکن افضل نماز کون سی ہے کہ آپ علیہ السلام اندھیرے میں شروع کرتے, یعنی جس طرح آج کل سارے وہ صحیح سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی ختم سحری ہو رہی ہے سپوز 3:25 پہ, تو 3:45 بجے نماز پڑھ لیتے ہیں. 3:30 کے بعد آپ کسی بھی وقت نماز پڑھ لیں تو یہ افضل نماز ہے. تو رات کے وقت قیام کرنا نفس کو روندتا ہے اور بات بڑی صحیح نکلتی. یعنی یہ نبی علیہ السلام کو اور اصحاب کو تیار کیا جا رہا ہے کہ قرآن اپنے اندر داخل کریں, رات کو قرآن سن سن کے آپ کے اندر اتنا ایمان پیدا ہو کہ دن کے وقت میں جب آپ اللہ کے لیے کھڑے ہوں, آپ کو لوگوں سے تیکھی باتیں سننی پڑیں, تو قرآن کی وجہ سے آپ اتنے چارج ہوئے ہوئے ہوں کہ آپ دعوت و تبلیغ کے کام سے پیچھے نہ ہٹیں. یہ مقصد ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا, بے شک دن کے وقت تو آپ کو کئی ایک مصروفیات بھی ہوتی ہیں. نبی اسلام سے کہا جا رہا ہے, ظاہر پوری امت کو خطاب ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور اپنے رب کا نام لیں اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو جائیں. بڑی زبردست آیت ہے.
اپنے رب کے ساتھ ایسی آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ پھر سب سے آپ کٹ جائیں، پھر اللہ ہی ٹاپ پرائرٹی ہو، اللہ ہی ترجیح اول بن جائے، بس اللہ کا ذکر کریں، سب سے ٹوٹ کے اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیں۔ ٹوٹنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ماں باپ بھی بچوں کے حقوق چھوڑ دیں، مراد یہ ہے کہ پھر کسی کی پرواہ نہ کی جائے، خدا ٹاپ پرائرٹی ہو، اگر پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور اللہ کا حکم دوسری طرف ہو تو پھر آپ کسی کی پرواہ نہ کریں، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ یہ نبی علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے اور آپ کے ذریعے امت کو، یعنی نبی علیہ السلام کے اندر جو ایمان کا یہ لیول تھا کہ آپ نے اکیلے وہ دعوت بلند کی جو کچھ عرصے کے اندر دنیا کے تینوں بڑے اعظموں میں پہنچ گئی، دنیا کی سپر پاورز مسلمانوں کے آگے زیر ہو گئی، اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس یہ قرآن تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام کو منبر پہ یہ بات فرماتے ہوئے سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو زوال دے گا۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے شعر میں کہا نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کرام کو اور اہل بیت کو مرتبہ عطا فرمایا تھا اور دنیا کا امام بنایا تھا، وہ قرآن کی وجہ سے، اللہ کی کتاب کی وجہ سے، اور تم جو ذلیل و خوار ہوئے وہ اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ رب المشرق والمغرب، اب اس رب کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ وہ رب، اس کا نام آپ نے لینا ہے جو مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، فاتخذہ وکیلا، پس اسی کو اپنا کارساز بناؤ، کارساز اللہ کو بنا لو، وہی ہے۔ اور یہی ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز ہے، کارساز اسی کو بناؤ، اس کے علاوہ کوئی کارساز نہیں۔ واصبر علی ما یقولون، اور آپ صبر کیجئے ان باتوں کے اوپر جو آپ کے مخالفین آپ کے اوپر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ جب سچائی کی بات کریں گے تو پھر کافر تو آپ کو برا کہیں گے، یہاں تو مسلمان نہیں چھوڑتے ہیں، تو سچائی تو ہے ہی۔ وہ عربی میں ایک محاورہ ہے، الحق مر، حق ہوتا ہی کڑوا ہے، یہ برا لگتا ہی لگتا ہے۔ تو جب آپ کو دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں سے باتیں تیکھی سننی پڑے، صبر کیجئے، وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ، یعنی اگر آپ کو کوئی گالی گلوچ کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، آپ خاموشی کے ساتھ سنیں اور سائیڈ پہ ہو جائیں، کسی کی بات کا جواب دینے کی کوشش نہ کریں، بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنا وقت گزاریں۔ اور وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور مجھے چھوڑ دیں ان مکذبین کے لیے، یعنی جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، ان کو میرے حوالے کر دیں، میں جانوں اور میرا کام، آپ نے ان کو جواب نہیں دینا، آپ نے صبر کرنا ہے۔ قُلِ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، یہ جھٹلانے والے کون؟ جو مالدار ہیں، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دیں۔ یہ زیادہ تر جو امیر لوگ یا کسی بھی سوسائٹی کی ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے جب کوئی نئی دعوت اٹھتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے مخالفین بھی، سردار مکے کے، ان سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہیں ان کے خلاف، ان کے علاقوں کے بڑے بڑے جو چودھری اور سردار لوگ کھڑے ہوئے، کیونکہ ان کی پوسٹ سٹیک پہ لگی ہوئی تھی نا۔ سرداروں کو تو لوگ مال و دولت کی وجہ سے یا ایک سپیریئر ہونے کی وجہ سے مان رہے ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر جو ہے اس کے لیے تو لوگ جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ چودراہٹ کس کی سٹیک پہ لگتی ہے؟ امیر لوگوں کی، علاقے میں اثر رکھنے والے لوگوں کی، جب نبیوں کا کام شروع ہوتا ہے۔ غریب لوگ تو بیچارے پہلے ہی غریب ہیں، ان کی تو کوئی چیز سٹیک پہ نہیں لگی ہوئی، اس لیے غریب لوگ پہلے ہی مان لے آتے ہیں۔ امیروں کی اکڑ ٹوٹتے ٹوٹتے ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ جن کو ہم نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا، اور یہ جھٹلا رہے ہیں ہماری دعوت کو، ان کو تھوڑی سی مہلت دیں اور ان کو میرے حوالے کر دیں۔ وَذَرْنِي، چھوڑ دیں مجھے، میں جانوں ان کا کام۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں ان کے لیے اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہم اجرنا من النار وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، اور ایسی غذا ہے
जो गले में फंस जाने वाली है दर्दनाक अजाब। और वो तो हम पहले पिछली सूरतों में पढ़ आए हैं ना कि दोस्तियों को दोजख में अल्लाह की नाफरमानियों के सबब। बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में एक अंसारी शख्स के जनाजे में शरीक हुए। हम कब्र तक पहुंच गए, अभी उसकी लहद तैयार नहीं हुई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास बैठ गए। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठ गए, इस हाल में गोया हमारे सरों पर परिंदे हैं, यानी फुल अटेंटिव होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम बैठ गए। आपके मुबारक हाथों में एक लकड़ी थी जिससे आप जमीन कुरेद रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक ऊपर उठाया और फरमाया अज़ाबे कब्र से अल्लाह की पनाह तलब किया करो। आपने 3 बार ये बात इरशाद की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बंदा मुमिन जब दुनिया से राब्ता तोड़कर आखिरत की तरफ मुतवज्जे होता है, यानी जब उसकी मौत का वक्त आता है, तो सूरज की तरह चमकते दमकते सफेद चेहरों वाले फरिश्ते जन्नती खुशबूदार जन्नती कफन लेकर उसके पास आते हैं, हत्ता कि वो हद्दे नजर तक उसके सामने बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता कि वो उसके सर के पास बैठ जाते हैं। अच्छा, कुरान में भी मलकुल मौत का नाम आया है, सूरह सजदा के अंदर, अहादीस के अंदर भी। अलबत्ता तौरात में इसका नाम इजराइल भी आया है, और हमारे अहले सुन्नत के जो अव्वलीन मुफस्सिरीन हैं, इमाम तबरी रहमहुल्लाह अल मुतवफ़ा 310 हिजरी, उन्होंने भी ये वर्ड इस्तेमाल किया है। लिहाजा मौत के फरिश्ते को इजराइल कहना भी जायज है हमारे सलफ के यहाँ, क्योंकि आजकल बाद लोग कहते हैं इजराइल नहीं मलकुल मौत ही कहना चाहिए, इजराइल का लफ्ज भी साबित है। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता कि वो उसके सर के पास बैठ कर कहते हैं पाकीज़ा रूह अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ चल। वो रूह ऐसे निकलती है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा, बिल्कुल गैर महसूस तरीके से उसकी रूह निकाल ली जाती। और जब मलकुल मौत उसकी रूह निकालते हैं तो बाकी फरिश्ते उसे आंख झपकने के बराबर भी मलकुल मौत के पास नहीं रहने देते, बल्कि उसे फौरन उसके कफन और उस खुशबू में लपेट देते हैं जो जन्नत से लाई होती है। फिर उसकी रूह को लेकर बुलंद होते हैं, और फरिश्तों की जिस जमात के पास से वो गुजरते हैं तो फरिश्ते पूछते हैं कि ये कैसी खुशबू है, तो वो उसके दुनिया के नामों में से बेहतरीन नाम लेकर बताते हैं कि ये फलां बिन फलां की रूह है, हत्ता कि वो उसे आसमाने दुनिया तक ले पहुंचते हैं और उसके लिए दरवाजे खोलने की इजाजत तलब करते हैं, तो जन्नत के जो आसमानों के दरवाजे हैं उसके लिए खोल दिए जाते हैं। फिर हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते अगले आसमान तक उसे प्रोटोकॉल देते हुए उस रूह के साथ जाते हैं, हत्ता कि उसे 7वें आसमान तक पहुंचा दिया जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे का नामा आमाल इल्लीयीन में लिख दो, जो सूरतुल मुतफ्फिफीन में आया है। इल्लीयीन और सिज्जीन ये 2 मुकामात हैं। ईमान वालों की रूहें जो है इल्लीयीन में उनका नामा अमाल लिखा जाता है, और जो मुनाफिकीन हैं मुजरिम हैं सिज्जीन में लिखा जाता है। सूरतुल मुतफ्फिफीन सूरत नंबर 83 है, पारा नंबर 30 के। और उसे वापस दुनिया की तरफ ले जाओ, क्योंकि मैंने इन्हें इसी दुनिया से पैदा किया और इसी में इन्हें लौटाऊंगा और फिर दोबारा उसी से निकालूंगा। फिर उसकी रूह उसके जिस्म की तरफ लौटा दी जाती है, लेकिन ये लौटना दुनिया का सा लौटना नहीं होगा, यानी वो लौटने के बाद ये नहीं है कि मुर्दा कब्र में को बैठ जाएगा हमें नजर आएगा। ये सब कुछ बरज़की मामलात होंगे जो मैंने पिछली दफा डिस्कस किए थे सूरह फातिर की आयत नंबर 42 के तहत, कि नींद की हालत में भी इंसान की रूह कब्ज होती है, लेकिन उसको चुटकी काटे तो वो जाग उठता है, रूह का ताल्लुक भी रहता है उस हालत में, बिल्कुल इस तरीके से एक डिफरेंट लाइफ है बरज़की। फिर 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं, यानी उसकी कब्र में, उसे बिठाकर पूछते हैं। अब ये वो 4 सवाल यहां पर आ रहे हैं इस डिटेल में। पहला सवाल करते हैं तेरा रब कौन है, मन रब, वो कहता है रबी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल पूछते हैं तेरा दीन क्या है, मां दीनू का, तेरा दीन क्या है, तो वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं कि वो आदमी जो तुम में मबूस किए गए वो कौन है। अब यहां पर वो डिटेल है, अल्लज़ी बुइसा फीकुम, वो शख्स जो तुम में मबूस किया गया था वो कौन था। तो ये जो कहते हैं ना कब्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते हैं, तो किसी हदीस में भी इसमें डिटेल आ गई कि उससे पूछा जाता है जो शख्स तुम में पैगंबर बनाकर भेजा गया वो कौन था, तो वो कहता है हुआ मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसला हाजिर और नाजिर मेरा रिकॉर्ड है, मसला नंबर 7, जिसमें मैंने ये तमाम शुबहात क्लियर किए। ये 3 सवालों के बाद अच्छा जामिया तिर्मिज़ी में एक हदीस है 3120, उसमें अल्फाज हैं कि वो पूछते हैं मन नबीयू का, तेरा नबी कौन है। इसमें तो आया ना कि उस शख्स के बारे में तेरा क्या अकीदा है, उसमें मन नबीयू का अल्फाज है, जामिया तिर्मिज़ी 3120। अच्छा अल्लाह का शुक्र है कि ये नहीं पूछते तेरा फिरका कौन सा है, तू किस इमाम की तकलीद करता था, केड़ी मसीदी तू नमाज पढ़ता सा है, देख ले कोई चीज नहीं। तेरा रब कौन है, तेरा दीन,
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو دنیا میں بھی ہم یہی کہتے ہیں اللہ رسول قرآن یہی بات. تو قبر کے اندر جا کر بھی یہی سوال ہوتا ہے. اب وہ جب 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے چوتھا سوال اس سے پوچھتے ہیں, جو میں نے قبر کا چوتھا سوال, مسئلہ نمبر 78, تمہیں کیسے پتا چلا, ان 3 سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی, میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی. اللہ کی کتاب پڑھی ہوگی تو تصدیق کرے گا نا. اگر سنا کے سنی ہوگا تو کیا تصدیق کرے گا؟ ہاں, پڑھا کے سنی ہوگا تو تصدیق. پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا, اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو, اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو. قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھول. یعنی آپ سمجھ لیں جس طرح یہ اب ٹچ سکرین موبائل رکھ کے اور جناب لیپ ٹاپ رکھ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں. تو جنت کا فزیکلی دروازہ کھول دیا جائے گا, اس کو جنت کی ہوائیں بھی, خوشبو بھی آئے گی اور انتظار وہ کرے گا. وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا. خوبصورت چہرے, خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے, یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا. وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے, تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے. وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالح ہوں, یعنی نیک اعمال ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کی قبر میں آ جائے. تو پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ, اے میرے رب, جلدی کر, فوراً قیامت قائم فرما دے حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں. یعنی مومن کہے گا اللہ جلدی جلدی قیامت آئے, مجھے تو اینڈ رزلٹ نظر آ رہا ہے, مجھ سے انتظار نہیں ہوتا, فوراً قیامت آ جائے. ابھی سائملٹینیس کنٹراسٹ آنے والا ہے. جب کافر اور مجرم شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور حد نظر فاصلے تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت, موت کا فرشتہ آتا ہے حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے خبیث روح, اللہ کی ناراضگی کی طرف چل. وہ روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے اون میں سے کھینچا جاتا ہے کر کے. گرم سلاخ جو ہے وہ اونی کپڑے کے اندر, گیلے کے اندر ڈال کے یوں کھینچی جائے نا, اس طرح اس کے پورے جسم سے اس کی روح. پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں نہیں رہنے دیتے حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی. وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں کیسی خبیث روح ہے. وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے اور وہ اس کی دنیا کا انتہائی کبھی نام لے کر بتاتے ہیں حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے. اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں جاتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی آیت پڑھی کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے, وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے. یہ سورۃ الاعراف کی آیت آپ سمجھ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین میں سجین میں لکھ دو. پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پٹ کھا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ الحج کی, جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو اب پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دیں. پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور 2 فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون؟ اب اس سے بھی سوال ہو. وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس, ہائے افسوس, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس, ہائے افسوس, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے؟ تو کہتا ہے ہائے افسوس, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا, اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو. اور بخاری میں الفاظ ہیں 1374. اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کیا کرتے ہیں؟ لا دریتا ولا تلیتا, اور تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یا جو لوگ سمجھے ہوئے لوگ تھے, کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگ تھے, ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو, جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو, وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی. اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی اور ایک قبیح چہرے والا شخص قبیح لباس میں انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا
اور اسے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غمزدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے، تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی۔ وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں جو تو دنیا میں۔ بات عمل کے ساتھ ہی ہے، صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، عمل۔ پھر وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، اے میرے رب قیامت قائم نہ کر۔ مومن کیا کہتا ہے؟ قیامت قائم کر رہے اللہ۔ اب یہ وہ حدیث ہے وہ جس اس آیت کو حل کرتی ہے جو پچھلی دفعہ ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے 52۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی ہے وہ جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا تھا۔ تو کہتے ہیں جی منکرین عذاب قبر کہتے ہیں جی وہ انسان کو کہتے ہیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا لیا، تو اس پہ عذاب تو نہیں ہوتا؟ عذاب تو ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس کو حدیث میں کیا کہہ رہا ہے اللہ، قیامت قائم نہ کرنا، یعنی یہ عذاب تو آیا، قیامت آئی تو پھر بڑا عذاب بھی مجھ پر آئے گا۔ تو اسی لیے وہ اس حیرت زدہ ہوگا قیامت والے دن کہ اب میرے اوپر اگلی مصیبت آ گئی، عذاب کی چوتھی اور فائنل قسط بھی میرے پر آنے والی۔ تعالی اللہم اجرنا من النار۔ 11ویں حدیث سنن نسائی میں 1834، مشکات میں 1629۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤمن شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں راضی ہونے والی پسندیدہ روح نکل، اللہ کی راحت اور رزق کی طرف چل، رب تجھ پر ناراض نہیں۔ تو وہ بہترین کستوری کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے اسے لے کر اس طرح کرتے کرتے آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں زمین سے یہ کیسی پاکیزہ خوشبو تمہارے پاس آئی ہے، وہ اسے مومنوں کی روح کے پاس لے جاتے ہیں، یعنی نیک آدمی کی روح کو، جو پہلے مومن مر چکے ہیں ان کی روحوں کے پاس، تو انہیں اس کے آنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، یعنی مومن انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں، جیسا کہ تم میں سے کسی کو اپنے بچھڑے ہوئے شخص کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے۔ تو وہ آلریڈی جو مردہ روحیں وہاں پر پہنچی ہوتی ہیں، جو مر چکے شخص جو ہوتے ہیں ان کی روحیں، وہ نئی آنے والی روح سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ ابھی ابھی دنیا کے غم میں مبتلا ہو کر یہاں پر آیا ہے۔ تو مرنے والا شخص کہتا ہے کہ تم جس شخص کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ تو فوت ہو چکا ہے، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں اسے تو اس کے ٹھکانے ہاویہ یعنی جہنم میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اور جب کافر شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے بالوں کا لباس لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ناراض ہونے والی ناپسندیدہ روح نکل، اللہ کے عذاب کی طرف چل۔ وہ مردار کی انتہائی بدبو کی صورت میں نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ اسے زمین کے دروازے کے پاس لے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کتنی بدبودار ہے، حتیٰ کہ اسے کافروں کی روح کے پاس ملا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ مومن پوچھ رہے ہوتے ہیں، اب میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، برا نہیں منانا۔ وہ مومن کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے، فلاں بزرگ، فلاں مولوی صاحب، فلاں حضرت صاحب کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ تو جناب کروں گا مار بیٹھے تو آڑے کو نہیں پہنچے، اور پھر فرشتے سے جناب ایتھے نہیں آئے جو دوزخ ہی تھے، دیکھ لیں۔ یعنی وہ اسی لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تو چل ہم تک پہنچ گیا، فلاں بھی ایک دنیا میں بڑا کوئی مشہور نیک آدمی تھا، وہ کدھر گیا؟ تبھی تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو کہ اس کو بھی یہاں پہ آنا چاہیے۔ تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی وہ یہاں پر نہیں، وہ کہیں اور پر۔ 12ویں حدیث جامعہ ترمذی میں 1071 نمبر اور مشکات میں 130 نمبر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو 2 سیاہ فام نیلی آنکھوں والے فرشتے اس کے پاس